अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज बड़ा अहम दिन रहा सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसलों की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया, जबकि 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं और वो बताएं जो कि मुमकिन हो, ये कहना था चीफ जस्टिस साहब का। जबकि नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरख्वास्तों पर बेंच तश्कील दे दिया गया है। और अहम बात एक और कि आमदन से ज़ायद असासाजात केस एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया है। नवाज शरीफ का सियासी कमबैक क्या असरात मुरतब करेगा और जो उन्होंने तकरीर की है और जैसा उनका इस्तकबाल किया गया, इस बारे में भी ज़रूर हम बात करेंगे। नवाज शरीफ ने मिलकर काम करने की जो बात कही है उसमें PTI शामिल है, ये कहना था राना सनाउल्लाह का। जबकि नवाज शरीफ पे जो उनके मुखालफिन थे उन्होंने भी तंज के बड़े तीर बरसाए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी CV पेश कर दी है। बात करेंगे कि क्या तमाम सियासी जमातें जो हैं वो जल्द इंतखाबात करवाने के हक़ में हैं और क्या इक़्तिदार के लिए दोबारा सौदेबाजियाँ होंगी। वही चीज़ें हम देखेंगे जो हमने 2018 में जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था वो रिपीट होगा 2023 में। और साथ ही साथ साइफर केस के हवाले से भी ज़रूर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं फारूक डारी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अक्सर इनके तज्ज़िये से आप इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। जबकि सलीम सिचवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और PTI रहनुमा हैं और इनके तज्ज़िये भी आप सुनते रहते हैं। MQM के रहनुमा डॉक्टर सफ़ान मलिक हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी फारूक डारी साहब आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया है और चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कह दिया कि 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं है। वो बताएं जो कि मुमकिन होगा। क्या सिनेरियो बनता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, ये फैसला बड़ा खुशाइंद है। कम अज़ कम मैं अपने ज़ाती तौर पे तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इन जजेस से कि ये इतनी हिम्मत का मुजाहरा करेंगे और ऐसा फैसला देंगे, क्योंकि जो हमने माजी में देखा है तो इन पे जितना दबाव होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर कि यहाँ तक होता है कि फैसले लिखे हुए आते हैं और उनको सिर्फ पढ़ने होते हैं। तो आज का जो फैसला है उसमें ये आपके ख्यालात हैं सर जी? नहीं, मेरे अपने ख्यालात हैं, मेरी अपनी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज जो 4/1 5 जजेस की जो बेंच थी उसमें से एक, अभी तो ये शॉर्ट ऑर्डर है, कंप्लीट ऑर्डर नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि जो 5वें जज हैं उनके भी बहुत सारे पॉइंट इन चार्ज से मिल रहेंगे। आप देखें कि ये जो फैसला मिलिट्री कोर्ट का था ये फुल बेंच का भी पहले आ चुका है, ये 5 जजेस का भी फैसला आ चुका है पहले, और आज 4/1 जजेस से भी ये आया है। तो बात ये है कि हमारे मुल्क का आइन जो कहता है 73 का आइन जी, उसके मुताबिक हमें जो है हर इदारे को उस आइन के मातहत अपने अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए। बहुत सारे तज्जियाकारों का ये खदशा है कि शायद इस ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर के बाद शायद खुदा ना खास्ता इदारों में तसादुम ना हो और एक सिलसिला ना शुरू हो जाए। ठीक है। और इस पे पता नहीं ये अमल दरामद होता भी है कि नहीं होता। तो बहरहाल अल्लाह ना करे कि एक अच्छा फैसला है और यकीनन उम्मीद तो यही करते हैं कि अमल दरामद भी होगा और बिल्कुल सामने की बात है ये। अच्छा सलीम सिचवानी साहब, पहली दफ़ा हमारे चैनल पे, हमारे प्रोग्राम में आप यहाँ पर आए हैं। आपके चैनल पे पहले भी आ चुका हूं, आपके प्रोग्राम में अच्छा मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा है। चले मैं आपको फिर एक दफ़ा बड़ा वार्म वेलकम कहती हूँ। सलीम साहब, ये जो अभी साइफर का केस आया, इसमें फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई चेयरमैन PTI पे और शाह महमूद कुरैशी पे, तो कैसे देखते हैं आप आइंदा का लाहेअमल क्या होने जा रहा है? क्या मुस्तकबिल है PTI का? इंतखाबात के हवाले से क्या सोच है PTI की? देखिए, साइफर का केस जो है वो पाकिस्तानी कौम के मुंह पे तमाचा है। साइफर का केस है, उस जुडिशनल काउंसिल में जो खत पढ़ा गया था पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल में और उसको डिमाश करने का कहा गया था, तो उस जुडिशनल काउंसिल के ऊपर भी तमाचा है। 2 दफ़ा ये सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल में पेश हुआ और दोनों दफ़ा इसकी मजम्मत की गई और उसकी मजम्मत के बावजूद भी साइफर का केस
क्यों मजम्मत की गई, क्योंकि खान साहब ने इसके ऊपर एहतजाज किया और उन्होंने बाकायदा अमेरिकन गवर्नमेंट से एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया और उस एहतजाज करने वाले को, साइफर का जवाब देने वाले को जो है इन्होंने जेल में डाल के उसके ऊपर केस कर दिया, जबकि केस में उनके ऊपर होना चाहिए था जिन्होंने साइफर के ऊपर अमल दरामद किया, जिन्होंने साजिश के ऊपर अमल दरामद किया। उनके ऊपर केस होने के बजाय, उनको जेल में डालने के बजाय उन्होंने उसको ऊपर ये केस डाल दिया और उसको जेल में डाल दिया। पाकिस्तानी कौम की तौहीन है, जुडिशल सुप्रीम काउंसिल की तौहीन है, पाकिस्तानी अफवाज की तौहीन है, पूरी कौम की ये तौहीन है जो कि नहीं होनी चाहिए थी मगर हो रही है और सरेआम हो रही है और अदालतों में हो रही है और कोई पुरसाने हाल नहीं। ठीक ठीक। अच्छा फारूक डाडी साहब, नवाज शरीफ साहब जो सियासी इन्होंने कम बैक किया है और जैसा इनका इस्तकबाल किया गया, अवामी रद्दअमल बड़ा सख्त आया है इस पर। मतलब वो ये पूछते हैं कि आखिर कौन सा काम करके नवाज शरीफ साहब आए कि जो उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई या उन्हें इतनी स्पेस दी गई। कोई ऐसा काम अगर करके 4 साल वो बाहर रह के आए जबकि वो 2 हफ्तों का कह के गए थे, इस बारे में कुछ फरमाइएगा क्योंकि अवाम बड़ी बाशऊर है। कानून का मजाक बना हुआ है, हमारे आइन का मजाक बनाया हुआ है। और आप देखें कि एक वो मुजरिम जो एब्सकॉन्डर हो चुका था, जिसे को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, उसको इतनी शान शौकत से, इसकी बुनियादी वजह मैं बताता हूँ। ये अंकल टॉम की सिफारिश के ऊपर ये आए हैं क्योंकि इस खत्ते में आगे जो कुछ होने जा रहा है जियोपॉलिटिकली, वो एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है क्योंकि रशिया और चाइना इस खत्ते में जितनी बड़ी ताकत उभर के आए हैं और जिस तरह इलाके के ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ मिल के इनके साथ जो है, तो इनको इस रास्ते को रोकने के लिए इसको लाके यहाँ पे बिठाया जा रहा है। आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब गलत फांसी दी गई, उसके बाद नवाज शरीफ को इन्होंने अपना जानशीन कहा था ज़िया-उल-हक ने। ज़िया-उल-हक के बाद हमारे मुक़्तदर हल्के इन्होंने ये तय कर लिया था कि नवाज शरीफ को लाया जाएगा, लेकिन अमेरिका बहादुर का ये कहना था कि नहीं, आप बेनज़ीर को लेके आएंगे। तो बाकायदा हमारे मुक़्तदर हल्कों में और अमेरिका में एक डील हुई और एक एग्रीमेंट साइन हुआ और बेनज़ीर को लाया गया, लेकिन बेनज़ीर को ये 2 साल तक बर्दाश्त करते रहे और उसके बाद उसको भी 2 साल में हटा दिया, जो कि हमारे यहाँ की रिवायत बनी है। शायद ही कोई हुकूमत जरदारी के अलावा 5 साल गुजारे हो किसी ने। तो कोई हमारे मुल्क के अंदर ना तो इन सियासी जमातों को चलने दिया जाता है, और जब तक हम ज़हनी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे, जब तक हम कानूनी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे, जब तक हम आइनी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे, तब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे। हाँ, ये हमारे ये बदकिस्मती कि एक इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत करता है, जो कि सरासर गलत, और ये हमारे ही मुल्क में एक चीज़ होती है। ठीक है, आपने पीपल्स पार्टी की बात की। मैं एक बात यहाँ पर कह दूँ, मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की आज 12वीं बरसी है और हम उनकी हौसलों और काविशों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। बहुत जीदार और बड़ी बेहतरीन खातून जिन्होंने बड़ी अपने तहरीक के लिए और अपनी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। अच्छा, डॉक्टर सफ़ान मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, MKM रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफ़ान मलिक साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बिल्कुल हम सुन सकते हैं। कैसे हैं आप सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा, थैंक यू सर। सर ये बताइएगा, 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं, वो बताएं जो मुमकिन है। चीफ जस्टिस साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। देखें, ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और बिल्कुल MKM तो इस चीज़ की बिल्कुल रवादार भी है और इस चीज़ को समझती है और मानती भी है कि जो जमहूरी इक़दामात हैं उनको मलूज़ खातिर रखते हुए तमाम इक़दामात को करना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि ये जो फ़ौजी अदालतों का क़याम हुआ था, ये जमहूरी क़ुव्वतों की और जमहूरी ताकतों के मशवरे के साथ ही हुआ था। अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएँ तो ये जमहूरी जो भी हमारे मुल्क में ताकतें हैं, क़ुव्वतें हैं, जमहूरी लोग हैं, जमहूरी हल्के हैं, उनकी कोशिशों के बाद ही ये
عمل میں آیا تھا فوجی عدالتوں کا عمل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی طرح بھی عدالتوں میں اور اداروں میں بالخصوص تصادم کی فضا نہیں ہونی چاہیے. ایک اچھے انوائرمنٹ میں ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے جو ملک کے وسیع تر مفاد میں کام ہے ان کی طرف بات ہونی چاہیے اور ان سے عام آدمی کو کامن مین کو فائدہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے چاہے چیف جسٹس ہو چیف آف آرمی اسٹاف ان کو اسٹیپس لینے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک کہا آپ نے. بالکل یہ جو نواز شریف صاحب کی جو سیاسی واپسی ہوئی ہے اور جو انہوں نے مفاہمانہ تقریر کی ہے, بہت سی باتوں بڑے سوالیہ نشان انہوں نے کھڑے کر دیے. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی اس تقریر کو جس میں صرف دعائیں ہی دعائیں تھیں؟ دیکھیں میں تو نواز شریف کی واپسی کو بہت خوشائند سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو لیڈران ہیں ان کا اپنے ملک میں ہونا اور اپنے ملک سے ہی آپریٹ کرنا ایک بہت ہی ضروری اور اہم عمل ہے. تو میں تو ان کی واپسی کو پہلی بات بڑا خوشائند سمجھتا ہوں اور دیکھتا ہوں. دوسری بات کہ جو ان کی تقریر تھی میں اس تقریر کو بھی بہت ہی اعتدال پسندی کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اور بہت درمیانی بات کی. ان کی تمام تقریر میں ان کی پوری مکمل تقریر جب میں نے سنی تو اس میں میں نے یہ بڑا پازیٹیو اس چیز کو پایا کہ انہوں نے کہیں بھی بدلہ لینے کی بات, دشمنیاں نکالنے کی بات, اختلافات رکھنے کی بات نہیں کی, وے فارورڈ کی بات کی. ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی سٹیجز میں اور ان کی جو تقاریر ہوں اس میں ہم سولوشنز کی طرف جائیں. پاکستان آج جن حالات میں گھرا ہوا ہے اس میں ہم روایتی سٹیپس لے کر پاکستان کو اس کرائسس سے نہیں نکال سکتے. چاہے ہمارے پاس اکنامیکل کرائسس ہو, چاہے پولیٹیکل کرائسس ہو, چاہے ملک میں کسی بھی قسم کا کرائسس اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایکسٹرا ایفیشینٹ سٹیپس لینے پڑیں گے اور ان اقدامات کو کرنے کے لیے ہمیں ایک تمام لوگوں کو, تمام ڈیسیژن میکرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا پڑے گا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج تمام طاقت آپ نے اس ملک میں وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں دے دی ہے تو یہ طاقتیں وزیر اعلیٰ سے لے کر ایک عام آدمی کو دینی 13 جماعتوں نے 16 مہینے اس ملک میں حکومت کی تو ہے اور آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں مہنگائی چلی گئی. 38-39% تک مہنگائی چلی گئی ہے. سر جی یہ 13 جماعتوں کی سب اکٹھے تو تھے, مفاہمتی کی تو تھی حکومت. دیکھیں یہ اگر اس تمام سارے کرائسس کا میں بالکل کسی کو بھی اس سے بری زمانی قرار دیتا, ایم کیو ایم بھی ڈیفینیٹلی واز پارٹ آف اٹ, لیکن کیا اگر ہم اس تمام چیزوں 13 جماعتوں کے اوپر ڈال دی جائیں تو کیا یہ انصاف ہوگا اس والی بات سے کہ بھائی جو پچھلے 4 سال کی کارکردگی تھی اس میں کون تھا اور اس سے پچھلے 4 سال کی کارکردگی تھا تو کون تھا؟ تو ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے یہ آج کے دن میں. تو اگر میں وے فارورڈ کی بات کروں تو وہ صرف یہ ہے کہ نہ صرف سیاسی جماعتیں, جب میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ تم سب کو ساتھ لے کے بیٹھنا ہے تو اس میں صرف سیاسی جماعتوں کو میں نہیں شامل کر رہا, میں عدلیہ کو بھی شامل کر رہا ہوں, میں اداروں کو بھی شامل کر رہا ہوں, میں آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کر رہا ہوں, میں آپ کے تمام اداروں کو, صحافتی اداروں کو شامل کر رہا ہوں, بیوروکریسی کو شامل کر رہا ہوں, جن کو سب کو بیٹھ کر پاکستان کو وے فارورڈ لینا اور وہ سٹیپس لینے ہیں جس میں اب آپ 2% جو آپ کا مراد یافتہ طبقہ ہے اس کی بینیفیشری نہ ہو. اس آپ کے اب سٹیپ سے 98% غریب اور متوسط طبقے کے مفاد میں فیصلے ہوں, ان کے مفاد میں باتیں ہوں. ٹھیک ہے. سلیم سچانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی رہنما. سلیم صاحب آپ اتفاق کریں گے ملک صاحب کی بات سے؟ وہ کہتے ہیں 4 سال میں بھی کیا کارکردگی رہی ہے کہ ملبہ آپ صرف 16 مہینے پہ ڈال رہے ہیں. سر 4 سال میں کارکردگی بہن اس طرح رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ تقریباً پی ٹی آئی نے $44 ارب کا قرضہ لیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں سے $27 ارب انہوں نے پچھلے دور کے انہوں نے ریٹرن کیے. ٹھیک ہے. $6.5 ارب کا انہوں نے قرضہ ریٹرن کیا, پلس جو ہے 8 سے 9 ارب ڈالر جو ہے وہ ڈیموں کی تعمیر پہ جو 70 سال کے اندر پہلی دفعہ ڈیم تعمیر ہو رہے تھے ان کے اوپر لگائے گئے. ٹھیک. باقی کتنے بچے آپ کے پاس؟ $5 ارب. $16 ارب وہ خزانے میں دے کے جا رہے ہیں آنے والی گورنمنٹ کو, جبکہ 18 ارب وہ دے کے جا رہے ہیں آنے والی گورنمنٹ کو. جبکہ وہ گئے تھے تو اگلے ہی میں نے $6 ارب ان کو دینے تھے اور $9 ارب خزانے میں تھے. جب سے پہلے نواز شریف صاحب نے اپنے 2013 سے لے کے 2018 کے اندر $65 ارب کا انہوں نے $60 ارب کا سوری انہوں نے کرتا. سر آپ سنتی جائیں میری بہن, آپ پہلے سنتی جائیں بیٹا, آپ سر پہلے تفصیلی سے سنیں. $60 ارب کا انہوں نے قرضہ لیا, $16 ارب سی پیک کیا ہے ان کے پاس, اور اس وقت کم ترین سطح پہ تیل کا ریٹ تھے جس کی وجہ سے پاکستان کو سالانہ جو ہے 25 سے 30 ارب ڈالر بچ رہے تھے. یہ سارے ملا کے اب حساب کریں گی تو یہ 125 سے لے کے 150 ارب ڈالر تک کا تخمینہ چلا جاتا ہے. اور وہ بندہ جس کو 125 سے 150 ارب ڈالر ملے ہیں وہ ملک کو جاتے کے ٹائم پہ خسارے میں دے کے جا رہا ہے تاکہ آنے والی گورنمنٹ بینک کرپٹ ہو جائے. اس حال میں قوم کو پہنچایا گیا ہے. موٹر وے اور جو گرین اورنج ٹرینوں کی باتیں کر رہے ہیں, موٹر وے کے کناروں پہ آپ دیکھیں کچی آبادیوں میں لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں. ان کے لیے کیا کیا, معیشت کی بہتری کے لیے کیا کیا, بجلی مہنگی کے معاہدے کیے انہوں نے, اور جس کی وجہ سے قوم آج بھی کھمبی سا بھگت رہی ہے.
भी तफसील और डिटेल में बताऊंगा। जी जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? सलीम साहब आप कंटिन्यू करें। वो अपना घर और वो सेहत कार्ड और इन सब की भी चीज़ें शायद आपके क्रेडिट पे जाती हैं। देख ले, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि गरीब शख्स भी किसी भी हॉस्टल में अच्छे से अच्छे हॉस्टल में जाके अपना इलाज करवा सकता था। और कौम को ये सेहत कार्ड पहली दफ़ा मिला था। और खान साहब ने एजुकेशन कार्ड देने का भी कहा था कि इंशाल्लाह अगर हम रहे तो हम एजुकेशन कार्ड भी इशू करेंगे ताकि लोग अच्छे से अच्छे इदारों में अपनी मर्जी के इदारों में तालीम हासिल करें जहाँ पे इनकी ख्वाहिश है। हसरत न रहे गरीबों के दिल में कि हम फलां इदारे में न पढ़ सके थे। ठीक है, बिल्कुल गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। नाज़रीन, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं हम कि नवाज शरीफ साहब ने जो सियासी कम बैक किया है उसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद कहीं कोई ट्रैप भी हो सकता है। मियां नवाज शरीफ ने अभी जो उनकी सज़ा के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरख्वास्त है उस पर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्तों में कुछ वाज़े हो जाएंगी जिन पर हम बात कर रहे हैं। डारी साहब, ये अभी आमदन से ज़ायद असासाजात केस एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया। ये इस तरह के केसेस और फिर नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें के लिए जो बेंच तश्कील दे दिया गया है, ये फिर से वही चक्कर शुरू हो रहा है। देखिए, ये तो हमारे मुल्क में कई सालों से रीओपन हो रही हैं चीज़ें और वही सिलसिला चल रहा है कि आप अगर डील करके आते हैं तो आपके लिए सब माफ़ है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आपके सारे गुनाह माफ़ है, आप ड्राई क्लीन हो जाते हैं। तो ये भी जिस डील के तहत आए हैं, आगे देखिएगा कि क्या होता है। तो मकसद कहने का ये है कि इन चीज़ों ने पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की सियासी जो हमारा एक सफ़र है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे यहाँ इस वजह से माशी इस्तेकाम नहीं है और हमारे तमाम इदारे इससे तबाह बर्बाद हो गए। तो ज़रूरत ये कि हमारे आइन का ये एक मजाक है। और बात रही कि इसहाक डार को बरी करने की, तो आपने देखा कि जब जिस दिन शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अभी जैसे ये कह रहे थे कि उनकी हुकूमत जो थी खान साहब की, 18 अरब डॉलर वो खजाने में छोड़ के गए। मेरा ख्याल है 22 अरब डॉलर का। 22 अरब डॉलर तो पीटीआई क्लेम करती है, वो अपनी जगह सही है क्योंकि एप्टिमा की अगर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट अगर आप करें तो 22 अरब से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर हम स्टेट बैंक का फिगर ले रहे थे जो तकरीबन 18 अरब में थोड़ी से मामूली कम थे, तो 18 अरब आप गिने। तो मैं अपने कितने गुज़िश्ता टॉक शोज में ये सवाल पूछ चुका हूँ कि भाई आप ये बताएं कि 16 माह में जो आपने इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया, तो आप ये बताएं कि वो 18 अरब आपने कहाँ खर्च किए, किस मद में पेमेंट की। अभी तक कोई इसका रिकॉर्ड नहीं आया, ना स्टेट बैंक की तरफ से आया ना गवर्नमेंट की तरफ से आया। हमें बताएं। बल्कि 3 अरब डॉलर के लिए आपने अपने सारे एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, आपका सी पोर्ट गिरवी रख दिया, सब कुछ आपने गिरवी रख दिया। तो आपने किया क्या? आपने इस जो है पेट्रोल को 300 के ऊपर ले गए। अभी पीआईए और स्टील मिल भी चला गया, सब खसारे में जा रहे हैं। देखिए, स्टील मिल में जो सबसे बड़ी जो चीज है वो उसकी हजारों एकड़ जमीन है, वो अरबों खरबों रुपए। लेकिन जो इतना बड़ा लोहे का वो जो पहाड़ है वो भी तो अपनी वर्थ रखता है। वो तो अपनी जगह है। बात ये कि उस पर बहुत से लोगों की नजरें हैं और मेरा ख्याल है कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। और मैं तो पीआईए के भी खिलाफ हूँ। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसको ले आए, ठीक है। स्टॉक आज देखिए, स्टॉक एक्सचेंज ने भी जम किया है, लेकिन मैं तो स्टॉक एक्सचेंज को कभी भी उस पर मेरा यकीन ही नहीं है, क्योंकि ये आई एम सॉरी मैं उसमें कुछ कमेंट्स करना नहीं चाहता स्टॉक एक्सचेंज। चले अच्छा, सलीम साहब से पूछ लेते हैं। सलीम साहब, आपके दौरे हुकूमत में, पीटीआई के दौरे हुकूमत में पीआईए और रेलवे का खसारा कम हुआ था या तब भी ये खसारे में जा रही थी? मुनाफे में जा रही थी। पीआईए और क्या तो मुझे 100% पता है कि वो प्रॉफिट में थी और रेलवे में बहुत बेहतरी आई थी। इसका क्या
پروفٹ ہیں کیا ڈیفیسٹ کے علم نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو جھوٹا تبصرہ نہیں کروں گا کہ پروفٹ میں تھی، مگر پی آئی 100% پروفٹ میں چلی گئی تھی، جس کو انہوں نے پھر خسارے میں ڈال دیا. اور آپ نے ایک چیز اور بھی بھول گئے فاروق ڈائری صاحب، وہ $2 ارب قطر سے جو سیکیورٹی کی مد میں ملے تھے وہ بھی غائب ہو گئے. وہ تو $6 ارب آپ کو یو اے ای سے، چائنا سے اور آپ کے سعودی عرب سے صرف رکھوانے کے لیے دیے تھے، انہوں نے وہ بھی سارے قطر میں جو ہم نے سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی نا، اس کی مد میں جو $2 ارب ملے تھے وہ کون سے خزانے میں چلے گئے، وہ اس کا کوئی حساب نہیں آیا قوم کے پاس کہ بھئی کہاں پہ گئے، اس سے کسی دفاعی ضرورت کی پوری کی گئی یا اس سے کوئی قومی ضرورت پوری کی گئی، اس کے بارے میں قوم کو کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں جو بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، اور ہماری تباہی کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمیشہ رہا ہے وہ یہ کہ ہم سنت نبوی پہ عمل نہیں کرتے، جو کہ ہماری دین کی اساس ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے انہوں نے کیا اور مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں پہ کوئی انڈسٹریاں نہیں لگائی تھیں، کوئی موٹر وے نہیں بنائے تھے، کوئی انہوں نے بڑے بڑے پل نہیں بنائے تھے، مگر انہوں نے سب سے اہم کام کیا تھا جو دین کی بنیاد بھی ہے، انہوں نے انصاف قائم کیا تھا، انصاف کا قانون. بے شک. اور قرآن شریف میں واضح طور پہ لکھا کہ اور جو لوگ اللہ کی نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں. اور ظالموں کو کہاں جانا ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں کہ ظالموں کے لیے ٹھکانہ اللہ نے یعنی کیا بنایا. اور ہمارے یہاں پہ جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا، جس قدر ناانصافی کی گئی، ٹھیک ہے، 9 مئی کے واقعات میں خواتین کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، ان کو مردوں نے اٹھا کے موبائلوں میں ڈالا. بالکل، وہ ساری ویڈیوز ہیں وہ بڑے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اور نواز شریف صاحب جو یہاں پر تشریف لائے، 7 منٹ کے اندر ان کی ضمانت ہو گئی. یہ کس کھاتے میں ہوئی؟ اور ایپس کاؤنٹر جو ہوتا ہے وہ سرنڈر کرتا ہے، ٹھیک ہے، قبل از گرفتاری اس کو نہیں ملتی. ان کو کس مد میں قبل از گرفتاری ملی ہے؟ یہ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے. کیا انہوں نے کوئی نیا قانون بنا لیا ہے؟ اور کیا وہ نیا قانون بنانے کے اختیار ہے ان کے پاس؟ جو کہ بظاہر تو نظر نہیں آتا کیونکہ کوئی الیکٹڈ حکومت نہیں ہے. جو ڈاکٹر صفوان ملک صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صفوان ملک صاحب، کیا اقتدار کے لیے دوبارہ سودے بازیاں ہونے جا رہی ہیں؟ کیا دوبارہ سے سمجھوتے ہوں گے؟ ذرا اس بارے میں روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، میں اس پہ بہت ایک اپنا واضح موقع ہوتا ہوں. ڈیفینیٹلی میں نون لیگ کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا، میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر ایک ایم کیو ایم کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں، ہم آج یہ تمام باتیں جو یہاں بیٹھ کر رہے ہیں، جب یہ ہمارے بھائی باقی جو بیٹھ کے بتا رہے ہیں، قابل احترام ہے. فاروق ڈاڈی صاحب بہت قابل احترام ہے، ہمارے دوست ہیں، محترم ہیں. لیکن میں ایک ماضی کی ایک بات میں آپ کو لے کر چلوں کہ جب اسی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ایک کیس بنایا تھا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی سے جو ہے وہ کچھ ڈرگز نکلی ہیں، جس کو اس وقت کے وفاقی وزیر صاحب قسمیں اٹھا کے کہتے تھے، ہر پلیٹ فارم پہ جا کے کہتے تھے کہ جان مجھے اللہ کو دینی ہے اور میں ثابت کروں گا، اور میرے پاس ویڈیو، اور ان کی دور حکومت پوری گزر گئی اور رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک ویڈیو، ایک پراپر شواہد یہ نہیں ان کے خلاف لا سکے، اور اس کے بعد ایونچولی وہ بری جمع ہوئے انہی کے دور میں وہ بری ہو گئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب اتنا ٹائم آپ قسمیں کھاتے رہے، یہ بتاتے رہے، تو دیکھیں to every action there is equal and opposite reaction. یہ رب کا نظام ہے کہ بھئی آپ نے جب آپ کو طاقت ملی، یہ تو میں اسی لیے میں نے جب اپنی بات شروع کی کیونکہ میں پرانی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ والی بات کی تھی کہ جو نواز شریف صاحب کی بات تھی وہ وے فارورڈ کی بات تھی، اس میں انتقام کی بات نہیں تھی، اس میں بدلہ لینے کی بات نہیں تھی. جبکہ جب اگر آپ یہی تقاریر اس وقت کے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کی اٹھائیں تو ان کی ہر تقریر میں یہی بات ہوتی تھی کہ میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، میں انہیں دیکھ لوں گا، میں انہیں رگڑ دوں گا، میں انہیں یہ کر دوں گا. دیکھیں، آپ جب وزیر اعظم ہوتے تھے، جو کہ آپ وہ جیل میں ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے اوپر زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ جب کمپیریزن ڈرا آؤٹ کرتے ہیں تب آپ ود بگر پاور کمز بگر ریسپانسبلٹیز. جب آپ بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ بڑا ملک صاحب، نواز شریف صاحب جب وہاں سے آ رہے تھے لندن سے، تو میرا خیال ہے اس سے پہلے جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نام لے کے انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ میں ان سے بھی پوچھوں گا اور ان کا بھی حساب ہونا چاہیے، میں احتساب، مطلب یہ بیانیہ وہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد انہوں نے یہ یو ٹرن لیا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے. نہیں، دیکھیں، اگر انہوں نے ایسی بات کی، میں تو اس میں صرف یہ کامنٹ ایک اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے تقریر پورے ملک کے سامنے ایک انہوں نے جلسہ کیا اور جس سے ایک پازیٹیو میسج دیا، جس کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، کیونکہ ہماری سیاست میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جس کے پاس جب طاقت آتی ہے، اختیار آتا ہے، وسائل آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے انتقام کی بات کرتا ہے. تو اب اگر اس آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پاس اب اقتدار اور طاقت آ رہی ہے، ان کے پاس طاقت آئی ہے، مطلب انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ طاقت کے بلبوتے پہ کہی ہے؟
نہیں دیکھیں، اگر میں اپنے الفاظوں کو ذرا سا اس کو میں ریفریز کر دوں تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کی مقبولیت تو ایک ہے نا اس ملک کے اندر، ان کی حقیقت ہے، وہ آج اس گراؤنڈ پر ایک موجود ہیں، انہوں نے ایک پراپر ایک جلسہ کیا جس میں ایک اچھی تعداد لوگوں کی موجود تھی. ڈیفینیٹلی ان کے اپنے کیا سرکمسٹانس اس میں ان کے لوگ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں، لیکن میں تو آپ کو ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ بتا سکتا ہوں کہ نواز شریف ایک حقیقت ہے. تو اگر آج وہ یہ بات انتقام کی نہیں کر رہے تو اس ملک کے لیے ایک پازیٹیو روش ہے. ہاں البتہ ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو یہ باتیں کریں اس پہ اور الیبریشن کریں اور اس کے بعد لوگوں کے لیے وے فارورڈ فیصلے کریں، ایسے فیصلے کریں جو عام اسٹیریوٹیپیکل ڈیسیجنز نہ ہو، ایک مختلف ڈیسیجن جس سے عام آدمی کا فیصلہ ہو، عام آدمی کے مفاد میں چیزیں. کیونکہ آج ایک کامن مین کمپرومائز کر رہا ہے، ہم تمام لوگ یا وہ جو لوگ تمام پریویلیج طبقہ وہ کمپرومائز نہیں ہے. ایک کامن مین کے مفاد میں جتنی چیزیں وہ فیصلے ہونے چاہیے اور اس سے ایک عام آدمی تک اس کے اثرات اس کے مفاد پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی. آپ نے بہت غور سے تقریر سنی نواز شریف صاحب کی، کیا بیانیہ کیا نظر آیا الیکشن میں؟ ان کا بیانیہ کوئی نظر آیا آپ کو ان کی تقریر میں؟ نہیں دیکھیں، میں تو اس پہ اپنے بیانیے کے اوپر تو وہ اس کی ڈیفینیشن وہ بظاہر دے سکتے ہیں اور وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اپنی الیکشن کیمپین میں جانے کے لیے. لیکن میں ایز اے ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے تحریک انصاف، یہ کوئی اور بھی جماعت ہو، کسی کو اب اپنے جس کا بھی جو یہ پرانا انتقامی کاروائی کا سٹائل ہے یہ نہیں اب ہونا چاہیے. تو اگر نواز شریف صاحب نے بھی جو یہ باتیں کی ہیں، اگر ان باتوں کو وہ سیکنڈ کرتے ہوئے اپنی آگے کی تقریر میں یہ بھی واضح کریں کہ اگر ان کے پاس کوئی اگر اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کا کوئی سولوشن ہے اور وہ کون سے مؤثر اقدامات ہیں جن کے ذریعے سے یہ ملک جو کرائسس اس وقت ڈالر کا ہے، جو کرائسس اس وقت ایک عام آدمی کے ساتھ پرابلمز ہیں، جو ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کرنی، جو ایجوکیشن کی فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کرنی، اس کے لیے کیا اقدامات ہیں. جو ایم کیو ایم کا مینیفیسٹو ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ جب تک ہم عام آدمی کو امپاور نہیں کریں گے، 18ویں ترمیم کو اس کی اصل شکل میں اس کے اصل روپ میں بحال نہیں کریں گے، جب تک ایک عام آدمی ایک عام کونسلر امپاور نہیں ہوگا تب تک ایک عام آدمی تک اس کے چیزوں کی معیشت کی بحالی کے لیے کیا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل ٹھیک کہا. سلیم صاحب، آپ کو کچھ سمجھ آیا تھا جب انہوں نے تقریر کی؟ ظاہر آپ نے بھی سنی ہوگی، کیا بیانیہ کیا بنایا انہوں نے؟ پہلے تو ووٹ کو عزت دو، پھر اور مختلف ان کے نعرے تھے، لیکن پھر اس تقریر میں جب وہ یہاں آ کے اتنے امپورٹنٹ پلیٹ فارم پہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، کیا بیانیہ تھا ان کا؟ دیکھیے، پہلے میں آپ کو ان کی بات کا جواب دے دوں. جو انہوں نے خان صاحب پہ انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی انتقام کی بات کر رہے تھے، انتقام کی بات انہوں نے کوئی ایسی نہیں کی ہے. انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. اس وقت یہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے گورنمنٹ کے اندر، مزے لے رہے تھے، گورنمنٹ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور نہیں چھوڑوں گا. تو ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. انہوں نے میں کرپشن کو نہیں چھوڑوں گا، کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. ان کا وہ ایک ہی بات تھی، رول آف لا اور کرپشن کا خاتمہ. وہ کل بھی اس بات پہ تھے، وہ آج بھی اس بات پہ ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی اپنی بات پہ قائم رہیں گے اللہ کی مہربانی سے. تو یہ جو خان صاحب پہ الزام لگاتے، خان صاحب انتقامی سیاست نہیں، خان صاحب انتقامی سیاست نہیں کر رہے. خان صاحب سنت نبوی کی سیاست کر رہے تھے جس میں کرپشن کا خاتمہ اور رول آف لا، یہ ہمارا دین کی اساس ہے. وہ اپنے ہمارے دین اسلام کی سیاست کر رہے تھے جو ہمارا دین سکھاتا ہے. تو خان صاحب کے اوپر اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کے آدھا سچ قوم کو بتا کے گمراہ کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. اور نواز شریف صاحب کی آپ کے ساتھ بات کر رہی ہے، نواز شریف صاحب جو ہے وہ اب کے آنے سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو استقبال کرنا حج کا ثواب ہے. نواز شریف صاحب کا استقبال کیا جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور نواز شریف صاحب کا استقبال کیا جائے گا تو وہ ان کو ثواب ملے گا جو اس میں شریک ہوں گے. اس طرح کی باتیں لوگ، ایک تو پہلے لوگوں کو انہوں نے ایجوکیٹ نہیں کیا ہے، نہ قرآن شریف میں آیا ہوا ہے، اور ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ قرآن پڑھیں اور سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں. اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ بتائیں، نہ تو لوگوں کو کلام پاک کے ترجمے پڑھائے گئے ہیں، نہ لوگوں کو تعلیم دی گئی ہے، لوگوں کو جاہل رکھا گیا، پھر اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو مزید گمراہ کر رہے ہیں. تو یہ اپنے لیے دوزخ کے ٹکٹ کٹوا رہے ہیں. یہ خود کے لیے دوزخ کے ٹکٹ خرید لیں، اس سے باز آ جائیں. اور اس طرح کی باتیں کر کے یہ ہر بار ان کی آپ تقریریں دیکھ لیں، پوری لمبی ہسٹری ہے ان کی تقریروں کی. جب بھی گورنمنٹ میں گئے، ملک مشکل حالات میں، حالات بہت نازک ہیں، نواز شریف آئے گا تو صحیح کرے گا. اب نواز شریف آتے ہیں اور ملک اور مزید مشکلات میں چلا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد مزید گمراہ کرنے کے لیے پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو لایا جاتا ہے. پھر یہی باتیں ہوتی ہیں کہ ملک بڑے مشکل حالات میں اور ملک کو تکالیف سے نکالنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. ابھی 16 ماہ میں مختلف ملک کو تکالیف سے نہیں نکالا انہوں نے. 16 ماہ میں اگر اتنا ہی ملک کو تکالیف سے نکالنے والے تھے، یہ خان صاحب سے بہتر گورنمنٹ کرنے والے تھے یہ، تو 16 ماہ میں گورنمنٹ کی بہتری آنی چاہیے تھی، ملک آگے کی طرف جانا چاہیے تھا. ملک آگے کی طرف جانے کی وجہ ملک پیچھے کی طرف گیا ہے، ملک میں تنزلی آئی ہے. اور
اسی دور کے اندر میں آپ کو حامد میر کا ایک کلپ آپ کو یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ ٹینکوں کو زنگ لگا ہوا ہے، ٹینکوں کے لیے آئل نہیں ہے، ٹینکوں کے لیے پیٹرول نہیں ہے. اس طرح کی باتیں بھی ہمیں سنی گئی. میں نام نہیں لے رہا ہوں صاحب کا جنہوں نے یہ بات کہی تھی، مگر اس طرح کی باتیں کرنے والوں پہ کیا کارروائی ہوئی؟ ٹھیک ہے، آج کل سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے فاروق صاحب، اور ہر چیز جو ہے وہ بڑا اس پہ آ جاتی ہے. تقریر نواز شریف صاحب نے کی اور انہوں نے وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دیے جو اکثر عوامی حلقے میں پوچھے جا رہے تھے کہ یہ تو بتائیں کہ آپ 2 ہفتوں کی چھٹی لے کے گئے تھے، آپ پہ فرد جرم عائد ہو چکی تھی، آپ گئے اور پھر اس کے بعد 4 سال تک آپ کے پلیٹلیٹس جو تھے یا آپ کی جو بیماریاں تھیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکی، اور ابھی بھی جب آپ آئے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک لمبی لسٹ ہے کہ آپ کو یہ بیماریاں ہیں، مطلب کسی بھی نازک صورتحال سے نپٹنے کے لیے. تو وہ ان سوالوں پہ تو کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیں سوشل میڈیا میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پورے شہر کے دیہڑی کے جتنے مزدور تھے، ماسیاں تھیں، وہ ساری وہاں پہ آئی ہوئی تھی. ان کو باقاعدہ ٹوکن دیا گیا تھا اور ان کو پیمنٹیں بھی نہیں. یہ صرف لاہور نہیں بلکہ ارد گرد جتنے بھی گاؤں شہر تھے وہاں تمام لوگوں مضافاتی علاقے ٹائپ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا. ان کے بیانات موجود ہیں آن ریکارڈ. تو کسی کو 2000 میں، کسی کو 5000، کسی کو 3000، کچھ لوگوں کو ملے کچھ کو نہ ملے. بلکہ یہاں تک کہ 200 مزدوروں کا ایک جٹھا تھا کھڑا ہوا تھا، وہ کہہ رہے یہ ہمارے پاس ٹوکن ہے، اور جس نے پیسے دینے تھے وہ بھاگ گیا، وہ ہے ہی نہیں. تو بہرحال پھر وہ بریانی کی کہانی الگ ہے، وہ اپنی جگہ. دیکھیں سیاسی لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے لیے عوام خود اپنے دل سے چل کے آئے. بالکل. فاروق ڈاری صاحب، مجھے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کی بات کنٹینیو کریں گے. ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں فاروق ڈاری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور سلیم سچوانی صاحب پی ٹی آئی رہنما ہیں، اور اسکائپ پر میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صفوان ملک صاحب جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فاروق ڈاری صاحب اور ان کی بات کٹ ہو گئی تھی. ڈاری صاحب کنٹینیو کیجیے گا اپنی بات کو. دیکھیے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک دوہرا نظام چل رہا ہے، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ. عوام کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. وہ لیڈر اگر جس کے پیچھے 70-80% عوام کی حمایت حاصل ہو، اس کو اٹھا کے آپ بند کر دیتے ہیں. جس کو آپ ایک کام کر لیول پلینگ فیلڈ. اب میری سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ کیا پچھلے پروگرام میں آپ نے پوچھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے. آپ 2 دن کے لیے اسے چھوڑ دیں، کیا نام ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین کو، پھر آپ دیکھیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے. انہوں نے تو لیول پلینگ فیلڈ وہ مانگی تھی کہ پہلے اس کو اندر کرو پھر میں وہاں آؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو ان کے تو مطابق ساری چیزیں ہو گئی. چبھی میں ہمارے محترم دوست ڈاکٹر صفوان صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل آپ کے جو لیڈر ہیں، آپ کے جو رہنما ہیں، آپ کے جو قائد ہیں، آپ کے جو بانی ہیں جناب محترم الطاف حسین صاحب، وہ خان صاحب کی روڈ میپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور اتنے شدید اختلافات کے باوجود وہ خان صاحب کی کل بھی میں سن رہا تھا، اس سے پہلے بھی سن رہا تھا کہ وہ خان صاحب کے یہ کہتے ہیں کہ وہ واحد لیڈر ہے. میں بھی ملک چھوڑ کے چلا گیا، نواز شریف بھی چلا گیا، بے نظیر بھی چلی گئی، لیکن یہ واحد شخصیت ہے جس نے اپنا ملک نہیں چھوڑا، جیل میں جانا قبول کیا اور وہیں پہ ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ابھی بھی الطاف حسین کو اپنا بانی، اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ کیا آپ ان کی ان باتوں سے متفق ہیں؟ جی ملک صاحب جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا. جو ایک بھائی نے ہمارے قابل احترام انہوں نے بات کی کہ بھائی ایم کیو ایم جو تھی وہ حکومت میں مزہ لے رہی تھی، تو ذرا میں ان کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ ایم کیو ایم حکومت میں تھی تو ہی عمران خان وزیر اعظم تھے، تو ہی ان کی حکومت چل رہی تھی. اور اگر ایم کیو ایم کے پاس تو 2 وزارتیں تھیں، وہ اس حکومت سے پہلے بھی تھی اور اس حکومت کے بعد بھی تھی. جب ایم کیو ایم اس خطے سے باہر نکلی، اس جگہ سے باہر نکلی، پھر حکومت نہیں چل سکی، تو ہماری وجہ سے یہ عمران خان کی حکومت مزے کر رہی تھی. اگر کر رہی تھی تو یہ ہم ان کی وجہ سے نہیں کری، ادر وے راؤنڈ. مطلب آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرانے میں آپ نے کردار ادا کیا ہے؟
ہم نے ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اچھا. اب اگر ملک کو بچانے میں پی ٹی آئی کی حکومت گری تو بالکل ملک کو بچانے کے لیے جو کردار ادا کرنا تھا, جو ملک کی اکانومی کو بچانے کے لیے, جو ملک کے طریقہ کار کو, انفراسٹرکچر کو, سسٹم کو بچانے کے لیے کردار ادا کرنا تھا, وہ ہم نے کیا. دوسری بات, بھائی مسلسل اسلام کے اور اسلام کے حوالے دے رہے ہیں اور سنت نبوی کی بات کریں, میں بالکل اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, جبکہ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. سیاست میں آپ تمام باتیں اگر اسی پہلو میں کر لیں گے, اور جو کہ آپ اس کنٹراسٹ میں کر رہے ہیں کہ جب آپ ایسے شخص کے لیے جو باتیں کر رہے ہیں جس کے اوپر ثابت ہو گیا کہ وہ گھڑی چور تھا, آپ ایسے شخص کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں جس کے گھر سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ وہاں پر عثمان بزدار کو لگا کے ان کے گھر میں ان کی خاتون خانہ جو پنکی پیرنی صاحبہ تھیں وہ لگا کر اس کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہی ہیں, یعنی ایک چپڑاسی سے لے کے ڈی سی تک کی ٹرانسفر پوسٹنگ ان کے گھر سے بیٹھ کے ہو رہی ہے, جن کی دور حکومت میں رنگ روڈ اسکینڈل آیا, جن کی حکومت میں ادویات کا اسکینڈل آیا, جن کی حکومت میں شہزاد اکبر جیسے کرپٹ لوگ آئے جو آخر میں جگہ چھوڑ کے بھاگ گئے, جن کے پاس ملک صاحب وقت تھوڑا مختصر ہے, فاروق صاحب کی سوال کا جواب آپ دے دیں. تیسری بات میں فاروق صاحب کی بات پہ بتاؤں, یہ بالکل ایک مس انفارمیشن ہے کہ الطاف حسین میرے لیڈر یا میرے رہنما یا میرے قائد ہیں. الطاف حسین سے ہمارا کسی کیپیسٹی میں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ان کی وہاں کوئی رائے ہے تو بالکل ان کی وہ ذاتی رائے ہے, اور ان کی ذاتی رائے میں اس کو دیکھا جائے. ایم کیو ایم پاکستان کا, ایم کیو ایم کا الطاف حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ جو انہوں نے بات کی کہ میرے نہیں, بالکل میں آپ کو کیٹیگوریکلی کلیئر بتاؤں, الطاف حسین نہ میرے, نہ اس پوری ایم کیو ایم میں, نہ کسی کے لیڈر ہیں, نہ رہنما ہے, نہ قائد ہے, نہ ان کا کسی قسم کا تعلق اور واسطہ ہے اس ایم کیو ایم سے. ٹھیک ہے, آپ سلیم صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. خان صاحب کی حکومت گرا کے امریکی اشاروں پہ ریجیم چینج کے کردار بن کے انہوں نے قوم کو جس اندھیرے میں دھکیلا, قوم کو جس تنزلی میں دھکیلا, قوم کو جس مہنگی بجلی اور مہنگی گیس کے تحفے دیے, قوم کو انہوں نے جو ہے 18 ارب ڈالر جو خان صاحب 175% بڑھنے والی ہے, خان صاحب کے جو 18 ارب ڈالر تھے وہ غائب ہو گئے, اس کا قوم کو حساب نہیں دیا. 2 ارب ڈالر قطر کے ہے وہ اس کا حساب نہیں دیا. یوکرین جنگ کے اندر میں جو اسلحہ بیچا گیا اس کا حساب ان لوگوں نے نہیں دیا. قوم کو مہنگائی اور بربادی میں دھکیلنے کے بعد یہ خان صاحب کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, تو ان کو الزامات لگاتے ہوئے بھی شرم نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں. کسی سچے شخص کے اوپر ان کو کچھ نہیں ملا تو گھڑی کا الزام لگا دیا, جبکہ درجنوں گھڑیاں لینے والے آج بیٹھے ہوئے جو غیر قانونی طور پہ گاڑیاں لینے والوں کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں. اور گھڑی جس کے پیمنٹ کیے انہوں نے کوئی گاڑی مفت میں نہیں لی, اس کے پیمنٹ کیے, اس کے روڈ اور سے سڑک بنانے کے اوپر پیسے خرچ کیے, اس کا ان کے منہ میں ذکر نہیں ہو رہا کیونکہ سچ بولتے ہوئے ان کو جو ہے نا پریشانی ہو رہی ہے. اس طرح کی باتیں اگر یہ کریں گے اور جھوٹے الزامات لگائیں گے تو جھوٹ پہ تو آپ کو پتہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹے پہ. نہیں, خان صاحب کے دور حکومت میں ایک ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی, ریکارڈ ریمیٹنسز کا کلیکشن ہوا, مقصد ریکارڈ فارن ریمیٹنسز آئی, اور خان صاحب کے دور کے اندر ایکسپینشن آف انڈسٹریز ہوئی. اب یعنی کہ فیصل آباد میں مزدور آپ کو نہیں ملتا تھا, اور آپ 6% سے زیادہ گروتھ ریٹ آپ کا چل رہا تھا, اور اگر اگلا مالی سال خان صاحب کی حکومت کو مل جاتا تو وہ میرے اپنے تجزیے کے مطابق 8% گروتھ ریٹ سے اوپر جاتے. اور آج اگر خان صاحب کی حکومت ہوتی تو یہ ڈالر آپ کو 100 روپے کے اندر اور پیٹرول آپ کو 70-80 روپے کا ملتا, کیونکہ جس تیزی سے ہم ترقی کر رہے تھے اور جس تیزی سے پاکستان آگے بڑھ رہا تھا, ہر اکنامک انڈیکیٹر پازیٹیو تھا باوجود کووڈ-19 کے. کووڈ کے 2.5 سال آپ دیکھیں, پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے دنیا کو ایک روڈ میپ دیا کووڈ کے اندر کہ آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تھرو کیسے کرنا ہے, اور وہی میتھڈ جب اپنایا گیا تو دنیا میں اس کا سلوشن ملا. تو میرا کہنے کا مقصد, میں کوئی خان صاحب کا اسپوکس مین نہیں ہوں, لیکن میرے ملک کے لیے جو اچھا کرے گا, جو اچھا کام کرے گا, ظاہری بات ہے کہ میں اس کو سراہوں گا. تو آپ دیکھیں 10 ڈیم رات دن کام چل رہا تھا, 10 ڈیموں میں مشرف نے. وقت بہت کم ہے, اسرائیل فلسطین تنازع. سر میں آپ سے بھی ایک منٹ, یونیورسٹی آف کینیڈا کے آپ کو بتا دوں جس میں جو ہے نا کرپشن کے اوپر لیکچر دیا جا رہا ہے, اس کے اندر کرپشن کرنے والے جو بہترین انسان جو اس کی تصویر لگائی گئی ہے وہ محترم نواز شریف صاحب کی, جو پاکستان کے منہ کے اوپر ایک بھرپور تماچا, اور ان کو لانے والے کے منہ کے اوپر بھی تماچا ہے, اور ان کو جلد انصاف کے نام کے اوپر ان کو قوم کو جس طریقے سے انہوں نے نیچا دکھایا اس کے منہ کے اوپر بھی تماچا ہے. سلیم صاحب اس بارے میں بھی فرما دیجیے گا, اسرائیل فلسطین تنازع حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں, پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, اس وقت ایک غیرت مند لیڈر کی ضرورت ہے پاکستان کو, اور اس غیرت مند لیڈر کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. 1973 میں غیرت مند لیڈر کی حکومت تھی, اس نے اپنے طیارے بھیجے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ بمبارڈمنٹ کی تھی اور اسرائیلیوں کو ناک کے چنے چبوائے تھے. آج ایک غیرت مند لیڈر کی ضرورت ہے, اس کو نکالیں, جیل سے الیکشن کروائیں, اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اسرائیلیوں کو بھی جواب ملتا ہے اور کس طریقے سے امریکوں کو بھی جواب ملتا ہے, اور کس طریقے سے دنیا کو معلوم پڑتا ہے کہ جو مظالم ہو رہے ہیں وہ کس طریقے سے ہو رہے ہیں, اور کیا یہ مظالم جاری رہنے چاہیے.
انڈیا کو بھی ریٹیلیٹ کیا تھا. 2 لائن جی بالکل عمران بالکل خان. 2 انڈیا کو لائن بھی کا اس بھرپور پہ جواب دیا تھا. اگر اجازت ہو 2 لائن کا ایک کوٹ آج میرے پروفیسر نے مجھے بھیجا ڈاکٹر سکندر مہندی نے. اس میں یہ تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کو کنٹرول کر رہا ہے جی. لیکن ابھی ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اسرائیل جو ہے سارے مسلم ممالک کو کنٹرول کر رہا ہے سوائے غزہ کے, فلسطین غزہ کی پٹی کے فلسطینیوں کے. انہی کو کنٹرول نہیں کرتا, باقی تمام مسلم ممالک کو کنٹرول کر رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صفوان ملک صاحب, آپ کے کیا لاسٹ کمنٹ ہے؟ وقت اب مختصر رہ گیا ہے. دیکھیں میرا اس پہ لاسٹ کمنٹ جی, خارجہ پالیسی کے بارے میں بتائیے کہ کیسی, کیا کہاں پہ کمی ہے؟ اس کے اوپر ایک اسٹرکٹ پالیسی, بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک ایسے لیڈر, ایک اسلامی لیڈر کا ہونا جو ہے بہت ضروری ہے, جس کی لیڈرشپ میں تمام امت مسلمہ کے تمام لوگ جڑے ہیں, اور اس کے بعد اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے. اور آپ نے بھی دیکھا ریسنٹلی ہم نے تو اس کے اوپر ایک پراپر ایک ریلی نکالی اور اپنی ایک آواز بلند کی, اور تمام پلیٹ فارمز پہ جا کر اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس ایک موقف پر, اس ایک بات پر تو کم از کم تمام سیاسی جماعتیں, تمام قومیتیں, تمام مسالک, تمام مذاہب ایک پیج پر جڑیں, کیونکہ یہ صرف مسلمان کا اور اسلام کا مسئلہ نہیں, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. جو بچے مارے جا رہے ہیں وہ کسی مذہب پوچھ کے وہ راکٹ وہاں نہیں گر رہا ہے, ایک عام ایک انسان, ایک مسلمان کا مسئلہ. اس کے خلاف, اسرائیل کی کھلی بربریت کے خلاف ہم سب کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے, اور اس کے خلاف ہر قسم کے جہاد کے لیے تیار رکھنا چاہیے. بالکل اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے, صرف بیانات یا ریلیوں پہ نہیں بلکہ عملی اقدامات کرنے چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صفوان ملک صاحب, فاروق ڈاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, سلیم سنجوانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ تینوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, اداروں کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے, اور سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.